बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हफ्ता का पहला रोज है और आज हफ्ते के पहले रोज ही एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई कह लीजिए आप, क्योंकि मेरे ख्याल में इसको इसी तरह से कुछ तशबीह दी जाएगी अपोजिशन की जानिब से, बिकॉज शहजाद अकबर साहब जो है वो मुस्ताफी हो चुके हैं, उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया। अब बहुत सारी जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी कयास आराइयाँ हैं कि उनको क्यों निकाला गया या उनको कहा गया कि आपने जो है वो इस्तीफा दे देना है, किसके जरिए पैगाम भिजवाया गया, ये बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो केसेस की खास तौर पर पैरवी हो रही थी, अदालतों के हवाले से, उनकी केसेस के हवाले से, उनको पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को शहजाद साहब खुश नहीं कर सके। वो जिस तरह उनसे तवक्को रखते थे शायद वो उस तवक्को पे पूरा नहीं उतर सके, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब ने ये स्टेप लिया, उनको पैगाम भिजवाया गया और कहा गया कि आप मुस्ताफी हो जाएं। बाद में जी एक इजलास के अंदर भी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने एक बड़े तारीखी जो है कुछ अल्फाज कहे हैं जो ज़राए के मुताबिक हम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा जी कि शहजाद अकबर साहब डिलीवर नहीं कर सके, वो किसी और काम के थे, वो किसी और काम के थे, उनका काम कुछ और था। अभी बड़ी कंफ्यूजिव सी लाइन है, इसमें मैं बात करूंगा अपने मौजूद मेहमानों से क्या वजह रही। शहबाज गुल साहब ने फरमाया जी कि वो तो अपनी वकालत को थोड़ा तरजीह देना चाहते थे। इसी तरह शेख रशीद साहब के साथ भी कुछ सिलसिला रहा, उनकी एक मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत नहीं की है। तो काफी इन डेप्थ मेरे ख्याल में इस पर आज एनालिसिस बनता है और वाकई देखना पड़ेगा कि क्या शहजाद अकबर साहब जो मुस्ताफी हुए हैं उसकी मेन वजह उनका अपना वकालत की तरफ ध्यान था या कुछ और वजह भी हो सकती है। जो इस तरह अभी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब खुश ही नहीं थे उनसे, क्योंकि इमरान खान साहब शायद ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान लाना है या उनके केसेस की पैरवी करनी है, उनको किसी भी तरह से वो नहीं छोड़ने वाले हैं। खैर, इस पर बात करेंगे। इसके साथ मजीद और भी मौजूआत हैं इसी हवाले से, आज सियासत पे ज्यादा गुफ्तगू रहेगी। मैं सबसे पहले डीजी एक्स नैब शहजाद अनवर भट्टी साहब को प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। अनवर भट्टी साहब, सर जी आपको आवाज आ रही है? सर भट्टी साहब आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं जी, आपकी दुआएं अल्लाह का करम। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आज मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब वज़ीर आज़म वो अब अपने ओहदे से हट गए, ओहदे पे नहीं रहे। उसका ताल्लुक यकीनी तौर पर बड़ा गहरा था इस पोस्ट का, बिकॉज इमरान खान साहब का जो मेन एक एलिमेंट था हुकूमत में आने का वो ये था कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। अक्सर वो बिल्कुल खुलेआम कहा करते थे कंटेनर्स पे चढ़ के भी कि हुकूमत में आ गए ना, एहतसाब सबसे पहले होगा। अब वो एहतसाब शायद उनको होता नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? जरा आप इस पर जरा रोशनी डालें कि आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब एहतसाब के प्रोसेस से, नैब के प्रोसेस से या शायद हमारे कोर्ट्स की पूरी जो कार्रवाई है उससे खुश नहीं है? क्या लग रहा है आपको, क्या क्यों आया होगा डिसीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, पहला देखिए आपने दो इशू हाईलाइट कर दिए। एक तो शहजाद अकबर साहब का रिजाइन करना और दूसरा एहतसाब की प्रोग्रेस। अब देखिए, शहजाद अकबर साहब ने हमेशा ये होता है कि जो आदमी रिजाइन करता है तो मीडिया में हर जगह ये बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं कि शायद उसको हटा दिया गया या वो कोई खुद ऐसे रीजन थे जो कि बाहर नहीं निकल सके और लिख दिया जाता है निजी रीजन की वजह से। ठीक हो गया। मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा है जब वो नैब में मौजूद थे। अच्छा, मैं एक चीज तो बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो केसेस बिल्ट अप करने में कानूनी बड़े एक्सपर्ट थे। अच्छा, और हैं। ये तो मैं उनको पूरे नंबर देने में हूं कि जी वो केस को बनाने में एक्सपर्ट थे। अगर वो लेके कोई केस आते थे तो उसमें जान होती थी। अब बात यह है कि एक्सपेक्टेशन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की ये थी कि वो इनको एक खास हद तक कल्मिनेशन तक पहुंचाएंगे, तो अगर वो नहीं पहुंच रहे तो वो देखें, अगर उनको नवाज शरीफ साहब को वापस लाना था तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के इख्तियार में नहीं होती। बाहर के मुल्क से किसी शख्स को उसकी वापस लेके आना पाकिस्तान में, क्योंकि वो उस मुल्क के कानून की कुछ जो रुकावटें होती हैं वो बड़ी सख्त होती हैं और शायद वो इसलिए ये काम नहीं हो सका। जो केसेस, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस हैं, गैर मौजूदगी में चल नहीं सकते और रुक जाते हैं और सारा वो जो एक इम्पैक्ट है जो एहतसाब का वो क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा,
میں سر ایک جملہ بار بار مطلب میری نظروں کے سامنے وہ جملہ آ رہا ہے, پتہ نہیں وہ اتنا خاص جملہ ہے, کہا بھی نہیں, لیکن ذرائع کے مطابق جملہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ بیکاز آپ جانتے بھی ہیں ان کو, پوری سچویشن سے واقف ہیں. عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر کہا کہ شہزاد اکبر ڈیلیور نہیں کر سکے, وہ کسی اور کام کے تھے, ان کا کام کچھ اور تھا. آپ اپنی ذاتی رائے میں کیسے دیکھتے ہیں اس جملے کو؟ اب دیکھیے اس کے بھی دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی ان کا کام کچھ اور تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا اور وہ کسی اور کام میں لگ گئے. ٹھیک ہے جی, ایک تو آپ اس طریقے سے, اور یا کہ وہ کسی اور کام کے ہی آدمی تھے, وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے. دونوں مطلب آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹمنٹ ایسی ہے کسی نے سنی نہیں ہے. جب تک آپ سنیں نا ان کا لہجہ تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. اردو وہ کہا کرتے ہیں نا کہ جی بعض ایسے فکرے ہوتے ہیں جن کے دو مطلب ہوتے ہیں. تو اب یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انہوں نے کس پیرائے میں یہ بات کی ہے. لیکن میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ وہ اگر کوئی کیس لے کے آتے تھے نیب کے اندر, جب انہوں نے کام کیا ہے, جو انہوں نے کیسز وہاں بنائے تھے جن کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی, بہت امپورٹنٹ کیسز کے ساتھ وہ کام کرتے رہے, تو اس وقت تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ جو کیسز کے اوپر کام کر رہے تھے ان کی واقعی ایکسپرٹیز جو تھی ایک لیول کی تھی. لیکن اب کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ تو ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ 3 سال میں کچھ نہ کچھ تو رزلٹ نکلتا نا جی, تو رزلٹ نکلا ہی نہیں ہے. کوئی لاجیکل کنکلوژن پہ کوئی کیس پہنچا ہی نہیں ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا بہت سارا تعلق جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی ہے. یاسین آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. یاسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار کاؤنسل ایسوسیشن اسلام آباد سے بھی ہیں, اور پی ایم ایل این کی بھی ترجمانی کرتے ہیں. اب سر ابھی شہزاد انور بھٹی صاحب گفتگو فرما رہے تھے, سابق ڈی جی نیب, اس حوالے سے ان سے گفتگو ہو رہی تھی. میں آپ سے ذرا پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر میرا سوال ہوگا نواز شریف صاحب کے حوالے سے. چلے گئے سر شہزاد اکبر صاحب, اور اب بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا واقعی وہ وکالت اپنی پرسو کرنے گئے ہیں, یا آپ کچھ بہتر جانتے ہیں کہ اندر کی وجہ کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا وہ کسی اور کام کے تھے اور کوئی اور کام کر رہے تھے. وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کامنٹ کو؟ سر اس حکومت میں جتنے بھی ترجمان آئے ہیں, چاہے وہ شہباز گل ہو, بیرسٹر یہ ہوں, یا ندیم اکبر ہو جو واپس چلے گئے, ٹھیک ہے, ایڈوائیوں کے ایڈوائزر تھے, ان کا بھی پتہ نہیں پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر چلے گئے, ٹھیک ہے. اور کچھ دنوں کے بعد آپ سنیں گے موحد یوسف صاحب بھی جو ہے نا. اچھا, موحد یوسف صاحب, اچھا, یا پیشن گوئی کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. آنے والا وقت جو ہے نا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈیفینس کا بنا دیا جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. اچھا, تو اب اس طرح کے جتنے ایڈوائزر ہیں یا 24 گھنٹے جو ترجمان ہیں جس انداز میں یہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جس انداز سے قومی خزانے سے شہزاد اکبر نے پیسہ خرچ کیا, اوکے, اور جو پیسہ آپ نے قومی خزانے سے خرچ کیا اس کے بدلے میں آپ نے حاصل کیا, ٹھیک ہے, یہ بات تو میری سمجھ سے باہر ہے. اوکے, یہ پتا ہوتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو لا کے ترجمان بنا کے بیٹھا دیں گے, ٹھیک ہے, جن کا پاکستان کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اوکے, وہ باہر سے لائے گے اور انہوں نے اپنا وقت پورا کر دیا. جو ہی وقت پورا ہوگا تو ان کے ویرابعادز کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پاکستان یا دنیا کے کون سے کونے میں ان کو کریں گے, کوئی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا تعلق ہے, میرا شروع سے یہ کہنا یہ تھا کہ وہ آدمی پہلے مشرف کے ساتھ بھی تھا, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ لوگوں کے نیب میں بھی رہا, اور شہزاد اکبر کا جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہ ایشورنس پرائم منسٹر کو دے رہے تھے کہ نواز شریف فیملی کے تمام جو ہے نا کرپشن میں سامنے لے کے آ جاؤں گا, اوکے, لندن سے بھی لے کے آؤں گا, فلاں جگہ سے بھی لے کے آؤں گا, لے کر کچھ نہیں آیا, کیا کچھ نہیں آیا اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے, پھر میں سوال کرنے میں بجانب ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ویئر اباؤٹ پتہ کرنے کے لیے جو قومی خزانے سے پیسہ خرچ کیا گیا, کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بتانا پسند کریں گے کہ قومی خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا ان تمام کاموں پہ؟ کتنے ارب روپیہ جو ہے نا وہ براڈ شیٹ کمپنی والا لے کے چلا گیا, ہم 7 ارب سے زیادہ ہے یا کتنا ارب ہے وہ لے کے چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ قومی خزانے سے اتنی بڑی رقم راتوں رات کیسے شیئر ٹرانسفر ہو گئی اس کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ ان کا جو ترجمان پاکستان میں آیا, پرائم منسٹر سے ملا
کئی قسم کی اور ایشورنس دی اور بھی پیسہ مانگا کہ ہم مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. خود پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ $1 ارب کے ہی کسی ایک بہت بڑے ملک سے وہاں گیا, ہم اس کو ریکور کر کے لائیں گے. وہ $1 ارب کا ایجنڈا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہو گیا. سوال یہ پتا تو ساری کمٹمنٹس جو بیسیکلی انہوں نے کی تھی وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکے, اس لیے یہ بات کنفرمڈ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دینے کو کہا. انہوں نے کہا ہوگا عمران خان صاحب نے ندیم اکبر بابر کو بھی کفارت کیا. ٹھیک ہو گیا. جو میڈیسن کا تھا وہ سہولت مرزا یا کیا نام تھا ان کا, جن کو بھی آپ نے فارغ کیا. کچھ دنوں کے بعد آپ شہباز گل کو بھی کریں گے جو 24 گھنٹے آتا ہے. اچھا, اور شہباز گل صاحب کی پیشن گوئی کر رہے ہیں سر, آج تو آپ بہت ساری پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. اس کا ایک وقت مقرر ہے سر, اور جب آپ دوسروں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اگر تو اللہ میاں کی عدالت جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس عدالت میں تو انصاف ملتا ہے نا لوگوں کو. کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے. اچھا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کا جو ویژن ہے, پولیٹیکل ویژن ہے, وہ آپ کو ان 3.5 سالوں میں کہیں نظر آیا؟ میں حیران ہوتا ہوں اس وقت جب کبھی بھی وہ تقریر کرتے ہیں, جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں, ان کا کچیا کلام کرپشن کے علاوہ, شہباز شریف کے علاوہ, نواز شریف, مریم نواز, کل جو انہوں نے ان کا ایجنڈا یہی تھا نا حکومت میں آنے کا کہ میں ان چور لفظ یوز کرتے تھے, معذرت اگر آپ کو برا نہ لگے, کہ میں ان کل جو انہوں نے جو ایک تقریر کی ہے کہ اگر میں روڈ پہ آیا تو میں زیادہ خطرناک. ہاں, اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی میں نے آپ کے ساتھ, ابھی تو بلانے کا مقصد ہے آپ کو. پہلے ذرا ایسا کر لیں, کمپلیٹ کر لیں آپ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو حکومت میں لایا جاتا ہے جو پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کا ان کا انٹرسٹ انوالو ہو, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے مسائل سے ان کو بخوبی واقفیت ہو. ٹھیک ہو گیا. تو میرے نزدیک اب جب کرائے کا ترجمان لے کے آئیں گے نا تو اس کا اینڈ یہی ہوگا. اچھا, کرائے کا ترجمان کو دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے پیشنٹ وہی کرتے رہتے ہیں. اچھا, اب یقین کریں 4-5 آدمی, شیخ رشید ہو گیا, شہباز گل ہو گیا, یا ان میں سے کسی کا بھی ٹی وی پہ کوئی انٹرویو آ رہا ہو نا, بات آتا تو میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں. نہ کریں سر, نہیں گفتگو تو ویسے مزے کی کرتے ہیں, یہ تو انٹرٹین تو کرتے ہیں. شہباز گل صاحب جس انداز میں بات کرتے ہیں, اچھا, ترجمان کو اس انداز, وہ آپ کی ذاتی رائے ہے, ٹھیک ہو گیا. چلے, اچھا مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ذرا بات کر لیں ذرا. ابھی مزید معزز مہمان بھی ہمیں ساتھ ساتھ جوائن کر رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں, غزالہ سیفی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں. تو شہزاد محمد بھٹی صاحب, چلے بھٹی صاحب پہلے آ گئے. بھٹی صاحب سے پہلے پوچھ لیتا ہوں, پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سر. اتنے میں باقی مہمان بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. بھٹی صاحب, یہ ایک چیز مجھے اور آپ سے جاننی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. کیا نواز شریف صاحب کی واپسی ہی تو وہ مدعا نہیں ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب اس وقت اٹل ہو چکے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا واپس لائیں گے, اور اب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ پا رہے ہیں, جبکہ یہ بھی کہہ دیا گیا اسد عمر صاحب کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کو بھیجنے کا پورا فیصلہ عمران خان صاحب کا اپنا ہی تھا. کیسے دیکھتے ہیں سر نواز شریف صاحب کی واپسی کو؟ پہلی تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ میڈیا کے اوپر پورے پاکستان نے دیکھا کہ عمران صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی وہ واقعی ہی کریٹیکل سچویشن میں ہیں, اور اس لیے کابینہ کا فیصلہ ہے جو کہ انہوں نے انڈورس کیا تھا. اس وقت تو مجبوری تھی ان کی. ہاں, اب بات یہ آتی ہے کہ دیکھیے, اور اس وقت کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی, کورٹ نے بھی کہا, اور اس وقت ایک ایفیڈیوٹ بھی دیا شہباز شریف صاحب نے. نہ تو گورنمنٹ نے اس وقت کوئی ایکشن لیا, نہ نیب نے کوئی ایکشن لیا کہ کن لوگوں نے وہ میڈیکل رپورٹ تیار کی تھی جس کے تحت وہ باہر گئے تھے, اور وہ بعد میں فیک نکلی. تو کیا کوئی ایکشن ہوا؟ اگر تو کوئی ایکشن ہوا ہوتا تو پتہ چلتا. اب بات یہ ہے, جو شخص باہر چلا جاتا ہے, اب وہ باہر گیا ہے تو آپ نے ان کا پاسپورٹ کینسل کرنا ہے. وہ وہاں برٹش گورنمنٹ اگر ان کو کوئی ریلیکسیشن دے رہی ہے تو آپ کے اختیار میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ ان کو وہاں جا کے اپنی پولیس بھیج کے وہاں سے نہیں بلوا سکتے. وہ تو ایک طریقہ کار ہے. اور پھر جب شہزاد اکبر صاحب آئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ برٹن کے ساتھ ان کا ایک MOU سائن ہو رہا تھا, جو بائیلیٹرل, جو کیونکہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے بائیلیٹرل معاہدے ہیں جن کے تحت آپ لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ کروا سکتے ہیں, لیکن برطانیہ کے ساتھ نہیں تھا. تو وہ ان کا تھا اس وقت کہ جی ان کی ایک انہوں نے گراؤنڈ ہموار کی تھی. اب مجھے پتا نہیں کہ وہ مٹیریلائز ہوا یا نہیں ہوا, لیکن پہلے موجود نہیں تھا. جب آپ کا معاہدہ نہیں ہے تو آپ کو وہاں کے قانون کے مطابق جا کے کیس کو لڑنا پڑتا ہے, وہاں لڑنا پڑے گا. اور کیا سب سے بڑی جو ڈرا بیک ہے کہ ہمارے ہاں جو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے, جیسے کہ امریکہ میں ایسٹ بیونڈ مینز جو تھا یہ نہیں تھا,
وہ وہاں جرم نہیں ہے, وہ آپ نے وہاں کرمینلٹی پروف کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ برطانیہ میں یہ ریسنٹلی کوئی 1-1.5 سال ہوا ہے کہ انہوں نے ایسٹ بیونڈ مینز کو اپنا ایک جرم کنسیڈر کیا ہے. تو یہ ان کو باہر واپس لانا میں ڈیفینیٹلی یہ, کیونکہ یہ نیب کا کام نہیں ہوتا, یہ آپ کی منسٹری آف انٹیریئر کا کام تھا. وہ تھرو اپنی FIA کے ان کی ایک برانچ ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے فیل ہو گئے شہزاد اکبر صاحب, یا اور کچھ کر سکتے تھے شاید؟ میں شہزاد اکبر کو اس لیے بلیم نہیں دوں گا کہ یہ شہزاد اکبر کے لیول کی بات نہیں ہے, یہ ڈپلومیٹک لیول کی بات ہوتی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان کیا تعلقات ہیں, کس طرح کی چیز چل رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ملک کی جو مورے ہوتے ہیں ان کو وہ بڑے سنبھال کے استعمال کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی نواز شریف صاحب کو ڈیلیور کر سکتے ہیں کوئی فائدہ, جیسے الطاف حسین صاحب ان کے پاس وہاں موجود رہے, اور وہ دیکھیے ان مہروں کو وہ رکھتے ہیں کہ کب ان کو انہوں نے استعمال کرنا ہے باہر کے ملکوں نے. اگر ان کے کسی کام کے ہیں تو وہ کبھی بھی تو نواز شریف صاحب آپ کو لگ رہا ہے ابھی کام کے ہیں وہاں پہ استعمال کریں گے, اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ پھر دیکھیے سچویشن جو ڈیولپ ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں, یہ لوگ گہری نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر یہ نہ ہو کہ پولیٹیکل کل کو سچویشن نون لیگ کی کوئی ایسی بن جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کہیں آ جاتے ہیں, تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ ٹھیک ہو گیا, اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز مجھے اور تھوڑی سی بتا دیجئے, ایک ان کے پاسپورٹ رینیو نہ ہونے کا ایشو تھا کچھ مہینے قبل, جس میں کہا گیا تھا کہ کچھ مہینے بعد وہ رینیول دوبارہ ایک دفعہ درخواست کو دیکھا جائے گا. پھر بیچ میں ایک ایسا ماحول بنا, ایاز صادق صاحب نے بھی ماحول بنایا, جی میں تو ان کو ساتھ واپس لے کر آؤں گا. ایک پورا ماحول بنا جیسے نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, ان کی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے. تو پاسپورٹ والا ایشو کہاں تک پہنچا؟ کہیں وہ پاسپورٹ تو نہیں یو کے ان کا رینیو نہیں کر رہا اور نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑ سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو شہزاد صاحب؟ گورنمنٹ اگر پاسپورٹ کینسل کرتی ہے کسی بھی شخص کا, کیونکہ وہ ایک واحد ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی ملک میں گئے ہوئے ہیں, کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں, تو اگر گورنمنٹ اپنا وہ ڈاکومنٹ کینسل کر دیتی ہے تو وہ ایک باہر جانا ان کا انویلڈ ہو جاتا ہے, وہاں وہ رہ نہیں سکتے کیونکہ ویزا اسی کے اوپر لگتا ہے. تو یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ پہلے اڈاپٹ کیا جاتا رہا ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو باہر گئے ہوئے تھے اور ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے تھے, تو ان کے پاسپورٹ کینسل کیے گئے تو وہ سرفیس ہو گئے لوگ اور ان کو نیب واپس لاتی رہی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا. اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا لکونہ رہ گیا ہے کہ اگر کینسل ہو گیا ہوتا تو پھر وہ صرف برطانیہ گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی رہ سکتے ہیں وہاں, اور کسی طریقے سے وہ وہاں رہ ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کوئی بیچ میں ایسی چیز ہے کہ یا تو رینیو ہو گیا ہوا ہے یا کینسل نہیں کیا گیا ہے اور اس کو ایک قسم کی ایکسٹینشن پہ وہ چل رہا ہے, اور یا گورنمنٹ آف انگلینڈ جو ہے انہوں نے ان کو کوئی ریلیکسیشن دے دی ہے جس کی وجہ سے وہاں. یاسین صاحب سے ذرا کنفرم کر لیتے ہیں نا آپ کی بات کو. یاسین صاحب کیا اپڈیٹ ہے نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے وہاں پہ, کیونکہ بیچ میں ماحول ایسا بن گیا تھا کہ شاید وہ واپس آ رہے تھے نواز شریف صاحب, کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ پاسپورٹ کینسل نہیں ہوئی کیا گورنمنٹ نے, وہ ایکسپائر ہو گیا تھا. اوکے, تو رینیو کے اوپر کچھ ایشو آیا تھا کچھ مہینے کا ٹائم. رینیول گورنمنٹ آف پاکستان نے نہیں کی تھی. اوکے, ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے رینیول کے لیے یہاں پیش ہونا. ہمارا دستور واضح طور پہ کہتا ہے جی کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری پاسپورٹ حاصل کر سکتا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اوکے, چاہے وہ سپریم کورٹ کے سزا یافتہ, اچھا چاہے سزا, اوکے ٹھیک ہو, تو اس کا پاسپورٹ کے لیے تو آپ روک نہیں سکتے, وہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب جب آپ ویزا لگا کے چلے گئے, سپوز میرے پاس پاکستان کا ویزا جب تھا تو میں نے اگر لندن کا ویزا لیا 5 سال کا اور میرا پاسپورٹ اس وقت ویلڈ تھا سے 2 سال کے لیے, ٹھیک ہے, تو جو لندن کا ویزا 5 سال کے لیے ہے وہ 5 سال تو پورے کرنے کا میرا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, اور رینیول کے لیے میں اسی ایمبیسی میں جس کا ویزا ہے میں اپنے پاکستان ایمبیسی میں اپلائی کر سکتا ہوں کہ میرے پاسپورٹ کو رینیول کر دی جائے, ٹھیک ہے. وہ اگر ریفیوز کرتا ہے تو آپ لیگل ریمیڈی جو ہے اویل کر سکتے ہیں. اسی طرح چونکہ یہاں پرابلم یہ ہوا کہ میاں صاحب کا پاسپورٹ جو پاکستانی پاسپورٹ تھا جب وہ ایکسپائر ہو گیا لیکن ویزا ان کا ویلڈ تھا برٹش کا, وہ کنٹینیو کیا. اوکے, جب برطانیہ کا ویزا ایکسپائر ہونے کے لیے آیا, کیا کا وقت نزدیک آیا, تو تب جب وہ ہوا تو تب یہ معاملہ پیک اپ کیا گیا وہاں کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے. ٹھیک ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے بات میں ان کو منع کر دیا, جس کے بعد انہوں نے کورٹ کا دروازہ نہ کیا. اچھا, وہ کورٹ پروسیڈنگ لندن کی عدالتوں میں ابھی پینڈنگ ہے. اوکے, جب تک وہ کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان کی مزید ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی. کتنے مہینے باقی ہے سر اس میں اندازن؟
मतलब 8 महीने उस वक्त बताए थे, कुछ कितने 4-5 महीने तो गुजर गए इस बात को। 4-5 महीने से ज्यादा गुजर गया सर। तो कितना अरसा इसमें भी बाकी है, कब तक कंफर्मेशन आ जाएगा कि उनको? अभी जो इनिशियल कोर्ट में उन्होंने अपील फाइल की थी, ओके, वही अभी डिसाइड नहीं हुई। उसके फैसले के बाद वो नेक्स्ट स्टेप जो अपीलेंट कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो लीगली तो आप जिस तरह हमारे यहाँ हाई कोर्ट का फैसला है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, फिर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट। तो एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, टाइम लगेगा डेफिनेटली, टाइम लगेगा, ये वक्त लगता है, ठीक नहीं फौरन हो जाता है। नवाज शरीफ की वापसी साहब के हवाले से भी कुछ बता ही दें, आखिरी मिनट है, मुझे ब्रेक पे जाना है जी। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमारी मौजूदा हुकूमत है जी, क्या उनके पास सवाए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा कोई इशू नहीं है? क्या सर वो कहते हैं सारे इश्यूज बनाए इन्होंने ना, हम इश्यूज की जड़ तक पहुंचेंगे। नहीं, मैं मान लेता हूँ कि सारे इश्यूज बनाए, वो यही बोलकर तो हुकूमत में आए सर। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सारे इश्यूज फर्ज करें, हम नहीं बनाए हैं। तो उनको सॉल्व करने की ये जो है इनके पास कोई फार्मूला है क्या? सर पहले सजा देंगे ना, उसके बाद पहले सजा देंगे, पैसा वापस लाएंगे, उसी पैसे से मुल्क बनाएंगे, तो बड़ा क्लियर प्रोसेस है ना। 3.5 साल हो गए, मजीद 3.5 साल इंतजार कर लें और फिर लोगों को साथ में धमकी भी दे दें। अच्छा, रोड पे आ गया तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल होता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपसे भी मजीद आगे गुफ्तगू करनी है, मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है भी, आप प्लीज साथ रहिएगा। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपने तमाम तर पहलू डिस्कस किए, आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब हमारे साथ वक्त दिया, और अक्सर हमें ज्वाइन करते हैं और तमाम कानूनी पहलू नैब के हवाले से भी और ओवरऑल बात करते हैं एहतसाब के हवाले से। यासीन आजाद साहब हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद मजीद पीटीआई से भी और पीपल्स पार्टी से भी नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मौजूआत हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं और बात करूंगा अब इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने एक और जुमला कहा, शहजाद अकबर साहब के हवाले से तो अच्छी खासी गुफ्तगू हो गई है। इमरान खान साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमत से निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा। वजीर आजम का ये पैगाम किसके नाम हो सकता है, वो किसको ये तंबीह करना चाह रहे थे, इस पर जरा बात कर लेते हैं। साथ ही मुझे गुफ्तगू करनी है, ऑलरेडी जो है पीपल्स पार्टी 27 फरवरी का ऐलान कर चुकी है, बिलावल भुट्टो साहब ने दोबारा उसको क्लियर किया, पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को की जा रही है, उस पर भी पीडीएम मुत्तफिक है। तो मैं एक सवाल यहां पे ये बनता है कि क्या नए अच्छा, सबकी जो डिमांड है वो एक ही है कि नए इंतखाबात, इमरान खान साहब चले जाएं, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। क्या नए इंतखाबात पर नून लीग, पीडीएम और खासतौर पे पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है? इस पॉइंट के ऊपर क्या सब एक ही पेज पर है? एक मुझे इस पे बात करनी है। अच्छा जी, उसी के साथ पीटीआई की क्या तैयारी है खासतौर पे लॉन्ग मार्च के हवाले से? खासतौर पे शेख रशीद साहब ने तो इस तरह जवाब दिया जी कि उस दिन तो आधा इस्लामाबाद किसी और के कंट्रोल में होगा, क्या ये तैयारी है? ये भी खैर इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कुछ और बात करेंगे। अभी बात हो रही थी यासीन आजाद साहब से, मजीद अभी मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू करूंगा। मुझे ज्वाइन किया शाहिदा रहमानी साहबा ने। मैम अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। यासीन आजाद साहब हमारे साथ हैं, डीजी नैब हमारे साथ थे, उन्होंने अभी हमसे इजाजत ली है। शाहिदा साहब, इमरान खान साहब के जुमले को आप कैसे देखती हैं? आप लोग फुल तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ आप लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, वो आगे से ये कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत से निकला तो मैं बहुत खतरनाक साबित होऊंगा, कैसे देखती हैं मैम? देखें, इस वक्त इमरान खान की ज़हनी हालत का यही हाल है कि वो इस तरह की बौखलाहट का शिकार है। हाँ। अभी उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो 3.5 साल में कोई परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके। जितने उन्होंने वादे किए थे कंटेनर पे खड़े होके, वो एक वादा भी उन्होंने उसी शेर पे अमल किया, वो वादे किया जो वफा हो। वादे पूरे नहीं हो रहे, तभी तो उन्होंने शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा ले लिया। जब भी वो इतने बौखलाए में है कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो आपको पता है कि बंदा कब खतरनाक होता है। हाँ। तो उसकी ज़हनी हालत कब खराब होती है। तो ये सारी चीजें हमें पता है, और यही वजह है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गए हैं। तो उनको अपना इलाज कराना चाहिए, पीटीआई को चाहिए कि अपने लीडर से जाके इलाज कराएं। अच्छा। इस तरह के स्टेटमेंट वो किसके लिए दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। अच्छा। अगर उन्हें एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का जो होता है, मुल्क का सरबराह होता है, और उसे जिम्मेदाराना अंदाज से बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी अपोजिशन जो है वो सारी मुजरिम है, कौन सा जुर्म साबित हुआ? हम तो शुक्रगुजार हैं इमरान खान साहब के कि उन्होंने हम पे केसेस बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोर्ट जो है तमाम केसेस से बाइज्जत बरी कर रही है। हमें तो क्लियरेंस के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। आप अपना बताएं कि आप कहाँ भागेंगे? अपने लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं, अपने बचाव की लेजिस्लेशन कर रहे हैं। और आप ये देखें कि इनकी जो कैबिनेट में बैठे हुए सारे अली बाबा 40 चोर हैं, और इनके साथ जो कैबिनेट में बैठे हुए माफियाज हैं, उनको वो कैसे बचाएंगे? अभी तो आप देखें इस्तीफे आने शुरू में हैं। अच्छा। ये इस्तीफे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और ये निकल जाएंगे।
باقی عمران خان صاحب جو ہے وہ خود فیس کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہادر تو وہ اتنے ہیں کہ جب پولیس ان کے گھر پہ چھاپا مارے گی تو وہ دیوار سے بھاگ جائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں. آج پتہ نہیں کیوں سب پیشن گوئیاں بہت زیادہ کر رہے ہیں پروگرام میں. چلیں میں واپس آ جاتا ہوں یاسین صاحب آپ کی طرف. یاسین صاحب آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این بھی تیار ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے, آپ بھی دھاوا بول رہے ہیں 23 مارچ کو. عمران خان صاحب کے اس کامنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میں نکلا تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا؟ پیغام تو یقینی طور پہ آپ کے لیے ہوگا میرے خیال میں, اور کس کے لیے ہوگا یہ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ عموماً پرائم منسٹر جب ہمارے اسپیچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے ایک ہی ٹائپ کی اسپیچ ہوتی ہے جو ہمیں ہر وقت سننے کا موقع ملتا ہے. اچھا, اب رہ گیا معاملہ کل جو انہوں نے سیٹ کیا, اس کی وضاحت تو عمران خان صاحب خود کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ کل جب وہ روڈ پہ آئیں گے اور جن لوگوں کی طرف سے جن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا, عمران خان صاحب کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ باہر آنے کے بعد پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ کتنا ان کو پبلک کی سپورٹ ملتی ہے, وہ کتنے خطرناک ثابت ہوتے ہیں, وہ بھی وقت بتائے. لیکن آپ کو یاد ہے جب وہ اپوزیشن میں آلریڈی تھے, بیکاز یہ کام پہلے کر چکے ہیں نا, وہ اس لیے میرے خیال میں کہنا چاہ رہے ہیں ان کے وہ آلریڈی بہت ایکسپیرینس ہے پہلے اپوزیشن میں رہنے کا. ماضی کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 124 دن کا جو دھرنا دیا تھا پٹنے پہ بیٹھ کے, میں پوچھتا ہوں کہ وہ طاہر القادری پچھلے 3.5 سال سے کہاں غائب ہے؟ اچھا, طاہر القادری صاحب کی تو پھر وہ الگ کہانی ہے ان کی, تو چلیں وہ ڈیفرنٹ, وہ تو ابھی حکومت میں ہے بھی نہیں نا. ڈرنے کو کامیاب کرنے کے لیے اگر طاہر القادری عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے نا, ٹھیک ہو گیا, یہ تیسرے دن ہی پہ فیل ہو جاتے. اچھا تو فیل ہو جاتے. تو یہی پالیسی آپ لوگ اپنا رہے ہیں پی ڈی ایم میں کہ جی چلے ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں تو شاید ہم بھی کامیاب ہو جائیں, ورنہ ہم بھی شاید ناکام ہو جائیں. ایسا ہی جیسے میں ایک بات بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں, کبھی کبھار میں میرٹس کی بات کرتا ہوں, میں تو شروع سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کے موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ اتنی غلطیاں کر رہی ہے, خود ہی کر رہی ہے اچھا کہ فیوچر میں ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ جا کے گھر بیٹھ جائیں. اور ایک اور بات میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے خلاف کیسز تو نیب کے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا پنڈورا باکس کھلے گا عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد, اچھا, اور یہ جو ان کے وزیر اور مشیر ہیں, اچھا, مجھے پتا چلا کہ یوریا کے متعلق جب پوچھا گیا کہ کتنی ہیں, تو وہ جو منسٹر ان کے نام میں بھول جاتا ہوں, اس منسٹر نے کہا جی ہمارے پاس بہت کچھ ہے. وزیر خزانہ نے کل کہا کہ نہیں ہمیں یوریا منگوانی پڑے گی. اچھا, فاروق حبیب صاحب کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ یوریا کا منگوانے کے لیے جو حماد اظہر صاحب کس کی بات؟ چلیں ٹھیک ہو چلیں. مجھے سر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, بالکل میں نے آپ کو وقت دیا, میں ذرا جوائن کروانا چاہوں گا. غزالہ سیفی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ممبر ہیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. غزالہ صاحبہ بہت شکریہ, آج اتفاق سے آپ بھی پہلی دفعہ پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں, شاہدہ صاحب بھی پہلی دفعہ جوائن کر رہی ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, تو بہت ماشاءاللہ زبردست لوگ آج میرے ساتھ موجود ہیں, اور یاسین آزاد صاحب تو ان کی محبت ہے, آتے رہتے ہیں پروگرام میں. اب غزالہ صاحب, میں ابھی آپ گفتگو سماعت فرما رہی تھی, خاص طور پہ ہمارے یاسین آزاد صاحب کی, اس سے پہلے گفتگو کر چکی ہیں شاہدہ صاحب, تو آپ سن نہیں سکی, لیکن میں بتا دیتا ہوں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں, یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے, پہلے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, پھر میں آپ کو کامنٹ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی لوں گا. یہ جو جملہ کہا ہے کہ میں خطرناک ثابت ہوں گا اگر نکالا گیا تو, یا نکلا, یہ کس کے بارے میں کہا گیا, اور کیا واقعی عمران خان صاحب خطرناک ثابت ہوں گے؟ اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا یہ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی سب جمع ہونے والے اسلام آباد میں, اس سے پہلے کچھ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے؟ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس جملے کو عمران خان صاحب کے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام جو یہ باتیں انہوں نے جامگوئیاں جو کر رہے ہیں, اچھا جامگوئیاں, اس کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پرائم منسٹر عمران خان نے ایک صاف طور پہ اپنے عوام سے تعلق کی مہم کے تحت ٹیلی فون پہ جو بھی ان سے سوالات پوچھے گئے, اس کا انہوں نے سیدھے صاف کھرے جواب دیے, جس پہ کچھ چیزیں جو ہیں شاید ان کو بہت بری لگ گئیں, کیونکہ ڈائریکٹ ان کو لگا کہ ان پہ اٹیک تھا, اور جس لیے یہ تل ملا رہے ہیں, اور تل ملاہٹ کے مارے جو یہ بول رہے ہیں, ان کی میں ہر ان کی جو بات ہے اس کا جواب دینا پسند نہیں کروں گی, کیونکہ ان کی ہر بات جو ہے وہ بالکل میرے خیال میں فہم سے بہت دور ہے اور سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں.
پرائم منسٹر نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو اس کو گول گھما کے کچھ اور طریقے سے پیش کیا جائے. اسٹریٹ فارورڈ آدمی نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے. ان کو اس بات کا خوف ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ جو برساتیاں پہن پہن کے لندن کی سڑکوں پہ گھومتے پھر رہے ہیں, ان کی آخرت کا وقت آ گیا ہے کہ ان کا فیصلہ ہونا ہے. شہباز شریف جو ان کی ضمانتیں لے رہے تھے 4 ہفتے کی, وہ 2 سال بعد بھی 2.5 سال بعد بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, جواز نہیں ہے ان کو وہاں رکھنے کا. تو اب ان کی اصل میں ہو رہی ہیں رسیاں ان کی جو ہیں وہ ان کی چاروں طرف مضبوط ہوتی چلی جا رہی. اب مجھے ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کر دیں. نہیں, اور پرائم منسٹر نے جب یہ کہا, پرائم منسٹر نے جب لوگوں سے تعلق کی مہم میں یہ کہا کہ میں اگر نکل گیا, مطلب یہ کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کرسی بھی چھوڑ دیں اور سڑک پہ آ جائیں ایز این اپوزیشن, تو اگر ہم ایز این اپوزیشن کبھی نکل آئے دوبارہ تو ان کو پھر منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں, جو پہلے عمران خان صاحب کر بھی چکے ہیں اپوزیشن میں رہ کے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے, ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہیں, نہ یہ خود چور ہیں, جیلوں سے نکل کے بھاگے ہوئے, جیسے پانی میں جب جہاز کے ڈوبتا ہے تو چوہے نکل نکل کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نہ ان کا کوئی ڈائریکشن ہے, نہ ان کو کچھ پتا ہے کہ آگے کیا بات ہے. بس جو چیخیں مارو, بدتمیزیاں کرو, شور مچاؤ, کہو عمران خان اور اس کی ٹیم بڑی بدتمیز ہے, گالیاں دو مارو, شور مچاؤ. تھوڑا سا ابھی دیکھیں ایک اور بھی پوائنٹ ہے میم یہاں پہ, عمران خان والوں کو بات کرنے کی ٹھیک ہو گیا میم, پی ڈی ایم آ رہا ہے, شستہ کلامی سے دوسروں کو محظوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ذرا ان سے پوچھ لیجیے. اچھا ٹھیک. اچھا میم, پی ڈی ایم تیار ہے, بلاول بھٹو صاحب بھی تیار ہیں, سب آ رہے ہیں اسلام آباد آپ سے ملنے کے لیے, آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ہم بالکل تیار ہیں, آ جائیں اگر آ سکتے ہیں تو, اور کر لیں جو کرنا ہے, ملا لیں جس سے بھی ملنا. آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے, گلے ملنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی اور ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں اور مریم نواز کسی اور ڈائریکشن میں. لیکن ایک پوائنٹ ہے نا, انکل تھے وہ, آپ سے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے سب ایک پیج پہ ہیں, سب متفق نظر آتے ہیں کہ آپ سے لینا ہے ہم نے استعفیٰ عمران خان. نہیں, آپ صرف یہ بھی سوچ لیجئے کہ یہ حکومت گرانے کے بعد حکومت کون بنائے گا, وہ بھی ان کا ابھی تک طے نہیں ہوا تو بنے گا کون, یہ بھی سوچ لیجیے. ہو جائے انہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب خود واپس آئیں گے, وہ حکومت کریں گے, اب دیکھیں. ہاں نہیں, وہ کہا جائے. چلے میں شاید ہماری اتنی تنزلی کا شکار ہو چکی ہے, ٹھیک ہو گیا, جو ڈاکوؤں کو واپس کرے گی تو میرے خیال میں 4 دفعہ حکمرانی کرنے کے بعد قوم کو 2 نسلوں کو نیچے گرانے کے بعد شاید واپس آنے کا اگر خواب دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایسا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. شاہدہ کو بول لیتے ہیں, وہ بھی اپنا دل. میں شاہدہ صاحبہ کو ذرا وقت دوں گا, بالکل انہوں نے بھی ابھی جوائن کیا. شاہدہ صاحبہ ذرا بات کیجیے گا, یہ ابھی یاسین صاحب سے تو گفتگو کی ہم نے, ڈی جی نیب صاحب بھی بات کر کے گئے, اکبر صاحب, بھٹی صاحب. اچھا مجھے آپ سے جاننا ہے کہ آپ استعفے کو کیسے دیکھتی ہیں, شہزاد اکبر صاحب کے استعفے کو, بیکاز بہت امپورٹنٹ ہے یہ. وہ خاص طور پہ شخصیت تھے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے احتساب کے عمل کو بڑا اسٹرانگ رکھنا ہے, بیکاز عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے آف کورس بہت اس بارے میں بات کی تھی کہ احتساب کے اوپر تو کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہوگا. شہزاد اکبر صاحب شاید ڈیلیور نہیں کر سکے, یا شاید جس طرح عمران خان صاحب چاہ رہے تھے ڈیلیور کرنا, نواز شریف صاحب پاکستان میں نظر نہیں آ رہے آج کل, اب تک پہنچے نہیں, تو شاید اس وجہ سے ان کو. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پورے پروسیس کو شہزاد اکبر صاحب کے؟ دیکھیں جی, شہزاد اکبر صاحب شاید وہ واحد مشیر تھے جن کی سب سے زیادہ پریس کانفرنسز ہوتی تھی, اور جن کا پورا زور ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو چور ڈاکو بنا کے وہ عوام کو میں یہ نیریٹو دیں کہ جی اپوزیشن چور تھی اور ہم بڑے ساہوکار ہیں. اور آپ نے دیکھا انہوں نے اربوں روپے قوم کے اسی میں برباد کیے, کیسز, جھوٹے کیسز بنانے میں. آپ دیکھیں کہ لنڈن میں ان کے ساتھ کیا ہوا, انہیں معافیاں کئی جگہ مانگنی پڑی, اور آج ابھی بھی جتنے بھی کیسز انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف, ورکرز کے خلاف, پارلیمنٹیرین کے خلاف بنائے, وہ سب کو کلین چٹ مل رہی ہے عدالتوں سے, کیونکہ کسی قسم کا بھی یہ ایک ڈھیلا نہ تو وصول کر سکے اور نہ ہی ثابت کر سکے. تو ان کے یہ جھوٹے پروپیگنڈے کب تک چلیں گے؟ عوام ان کے اس پروپیگنڈے سے تنگ آ چکے ہیں کہ عوام کو اب نہ تو عوام این آر او سنیں گے. ان سے مانگتا کون ہے این آر او؟ یہ ہوتے کون ہے؟ ان کو خود اپنی این آر او کی فکر, یہ اپنی کیبنٹ کو این آر او دیتے پھرتے ہیں, اپنے ساتھ سارا مافیا چور ڈاکوؤں کا تو انہوں نے جمع کیا ہے. چور ڈاکو تو وہ ہیں جو 2002 سے لے کے 8 سے 13 سے 18 اور 18 سے 22 ابھی 22 تک بیٹھے ہیں حکومتوں میں,
آپ نے وہ مافیا کو تو کلین چٹ دیتے رہتے ہیں جن کے اوپر اربوں خربوں کے کرپشن ہے. کہاں گیا وہ سینی اسکینڈل جس کی انکوائری ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ انکوائری رپورٹ آئی اور اس کے بعد اس کو دبا دیا گیا؟ کہاں گیا وہ دواؤں کا اسکینڈل؟ کہاں گیا وہ کووڈ کے اندر جو 12 ارب روپے کا آپ نے کرپشن کیا؟ وہ آٹا وہ گندم جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے. وہ کون سا مافیا ہے جس کو یہ نوازتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ سارے اے ٹی ایم آپ کہہ رہے ہیں جب یہ ان کی حکومت جائے گی تو بہت ساری فائلیں کھولیں گی. ٹھیک ہے, اچھا مجھے تھوڑا سا ایک چیز, مجھے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, 4-5 منٹ ہے میکسیمم میرے پاس, مجھے بڑا آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال کرنا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. پی ڈی ایم کے ساتھ کیا آپ پراپر مل کیوں نہیں جاتے, الحاق کیوں نہیں کر لیتے؟ کس پوائنٹ کا ایشو ہے؟ آپ بھی وہیں جا رہے ہیں اسلام آباد, وہ بھی وہیں جا رہے ہیں, آپ پہلے نکل رہے ہیں, وہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کوئی بیک ڈور روابط بھی شاید شروع ہو گئے ہوں؟ میں آپ سے پوچھوں گا, یاسین صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اندر کی کہانی کیا ہے ویسے؟ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا جو وجود تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ کی بصیرت تھی کہ انہوں نے ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. اس کے بعد دیکھا کہ یہ ایک بہت اچھی موومنٹ شروع ہوئی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اندر جب استعفوں کا مطالبہ کیا اور سسٹم کو ڈیریل کی بات کی تو ہم نے کہا نہیں, ہم پارلیمانی جمہوری سسٹم پر یقین رکھتے ہیں. اور وہی آج دیکھیں کہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی, 1 سال ہو گیا, کسی کے استعفے نہیں آئے, ہم انتظار کرتے رہے, اور آج پھر وہی پارلیمانی سیاست پہ ان ہاؤس تبدیلی پہ اور تمام چیزوں پہ اتفاق رائے ہو رہا ہے. اب آپ کا دیکھیں سب کا پوائنٹ ایک ہی ہے میم, سب آپ ایک ہی مقصد ہے اب آپ سب کا, تو اب کیا ساتھ مل سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل جماعت اپنا منشور رکھتی ہے, اپنا نظریہ رکھتی ہے, ہر ایک کو سیاست کا حق ہے. ہاں, پیپلز پارٹی سب سے پرانی سیاسی پارٹی ہے, سب سے وسیع تجربہ رکھتی ہے. ہم نے اپنا اسٹینڈ لیا اور آج ہمارے موقع کی تائید پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بھی کر رہی ہیں. اسی لیے ہم نے پارلیمنٹ میں رہ کر اپوزیشن کو, حکومت کو ٹف ٹائم دیا, اور اب بھی ہمارے رابطے ہیں. اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوئی, اگر ہم نے مل کر کام کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم نے دعوت دی کہ آئیں ساتھ چلیں, کیونکہ مقصد تو ایک ہی ہے کہ اس ملک میں جو چوروں کا جو اہلوں کی حکومت مسلط ہوئی ہے, جس نے عوام پر تباہی کا سونامی مسلط کیا, ان سے عوام چھٹکارا چاہتی ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے جذبات کی, عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے عوامی سیاست کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے کسان مارچ کیا ہے, اور اب ہمارا 27 کو کراچی سے لانگ مارچ نکلے گا, اور ہم ٹھیک ہو گیا. یاسین صاحب, اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ویلن کو. ٹھیک ہے یاسین صاحب, آپ کی طرف سے کیا ہے, کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو شامل کرنا چاہتی ہے اپنے ساتھ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں, مجھے بڑا پسند ہے آپ کا تجزیہ, مجھے سچ سچ بتائیے گا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپس میں کوئی ڈیل ہو چکی ہے کہ چلو پہلے تم جاؤ, 20-25 دن بعد ہم بھی آ جائیں گے؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو ہر پولیٹیکل پارٹی اب اس کا کریڈٹ یہ لیتی ہے کہ پی ڈی ایم ہماری وجہ سے بنی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم بنی ہے تمام پارٹیوں کی اتفاق رائے سے. اوکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم بننے کے بعد جب تک ان پر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر یونٹی رہی, اتفاق رہا, تو میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایگزیکٹو کا ایک ذیلی ادارہ ہیں. اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے یہ بات نہیں سنی. ٹھیک ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ میرا یہ کہنا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنے تمام اختلافات بلا کر ایک پوائنٹ پہ آ جانا چاہیے, کیونکہ میرا شروع سے موقف یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کو حکومت تو ملتی ہے, اقتدار نہیں ملتا. اقتدار آج بھی کسی اور کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں اتفاق نہیں ہوگا تو پھر وہی طاقتور لوگ جو ہے نا, تو کوئی کوششیں جاری ہیں, ٹائم بہت کم ہے سر, کوششیں جاری ہیں کچھ بیک ڈور روابط, کچھ تھوڑا سا کوئی؟ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اختلافات بلا کر ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جانا چاہیے اگر وہ واقعی حکمران بننا چاہتے ہیں. تو سر آپ کا ایک ایجنڈا تو ہے نا اس وقت, عمران صاحب کی حکومت کو بھیجنا, ابھی تو سب کا یہی ایجنڈا ہے نا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کی حکومت چلی جائے اور پی ڈی ایم میں سے کسی حکومت تو آ جائے, تو اگر ان کو حکومت ملتی ہے, اقتدار نہیں ملتا ہے عمران خان کی طرح, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ اچھا میں سمجھ گیا. اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں, آپ کو پراپر خود مختار اسٹرانگ, ٹھیک ہے, بات بنے. ٹھیک ہو گیا. غزالہ سیفی صاحبہ کیسے کلوز کریں گے میم؟ آپ نے دونوں کی گفتگو کو سنا, پی ڈی ایم ان کا آپس میں, خیر ابھی کسی نے مجھے بتایا نہیں کہ آپس میں روابط ہیں یا نہیں ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں یا؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں سارے ملے ہوئے ہیں, بھلے سامنے سے ساتھ.
یہ سارے تو اس لیے ایک جیسے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں تو ایک جیسے لوگ مل کے ہی پارٹیاں بناتے ہیں. تو چور اور چکوں کا یہ پورا مجمع ہے اور یہ جمع ہے ایک ساتھ. مگر ان کو ڈائریکشن ان کا یہ واضح نہیں ہے کہ کون حکومت کرے گا اور حکومت گرا بھی سکیں گے کہ نہیں, اور کتنے لوگ ان کے ساتھ چلنے والے ہیں. ان کو اس بات کا کچھ بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. دھمکانے کے لیے میگنیفائنگ گلاس لگا کے اپنی چھوٹے سے وجود کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں یہ کامیاب نہیں ہو رہے. تو کیا کوئی الیکشن کیمپین تو نہیں ہو سکتی ان کی ابھی سے؟ عوام ان کی ساری کہانی سن کے واپس آتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, اسیس کرتی ہے کہ بھئی آخر انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا, تو انہیں پھر وہی اندھیرا نظر آتا ہے, تو پھر وہ ان کے ساتھ نہیں چلتے, پھر انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے. پیسے خرچ کر چکے ہوتے ہیں یہ لوگ. ابھی بھی جیسے ٹریکٹروں پہ 5-6 خواتین کود رہی تھیں اور 4-5 لوگ جو ایسے چل رہے تھے اور جی بڑا کسان مارچ کر لیا. اچھا ہے, چلیں کسانوں کے ساتھ اللہ کرے یہ لوگ سنسیئر ہو جائیں. جو کسانوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. بالکل. اور اب یہ کسانوں کے علمبردار بن رہے ہیں, غریبوں کے علمبردار بن رہے ہیں. محل بنانا چھوڑ دیں, عام لوگوں کی طرح رہنا زندگی شروع کر دیں, تو پھر میرے خیال میں عوام ان کے ساتھ. چلے میم, میرے خیال میں فروری بھی دور نہیں ہے, مارچ بھی دور نہیں ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ دونوں مہمانوں کو کم وقت میں آپ کے ساتھ آف کورس پروگرام کر سکا. انشاءاللہ اگلی دفعہ زیادہ گفتگو کریں گے, ڈیٹیل میں بات کریں گے. یاسین عزاز صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہدہ رحمانی صاحبہ بہت شکریہ, غزالہ سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ہوگی ملاقات ٹھیک رات 10 بجے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. آصف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.